अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका मेज़बान उमर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हम प्रोग्राम लेकर आते हैं, एक लाइव बैठक का एहतमाम किया जाता है रोज़ाना शाम 7 बजे, लेकिन आज प्रोग्राम की नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जिस तरह से हमारी कोशिश होती है कि जितने भी दरख्शां सितारे हैं अदब से रिलेटेड या जिन्होंने गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी माहिराना राय है, हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे दोस्तों को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहें। आज के अपने मेहमान का तारुफ करवाने से पहले मैं इरफान भाई आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उमर, बहुत शुक्रिया आपका। आरजे इरफान यूट्यूब चैनल से आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम हर रोज़ 7:30 बजे से ऑनवर्ड शुरू हुआ करता है, लेकिन आज चूँकि हमारे मेहमान की अवेलेबिलिटी इस वक्त थी, तो हमने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त इस प्रोग्राम को लाइव किया जाए, और इसके अलावा आप इसकी रिकॉर्डिंग हमारे आरजे इरफान यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और हमारी तमाम प्रोडक्शन टीम की जानिब से आप तमाम दोस्तों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप लाइव फेसबुक पे लाइव कमेंट्स कर सकते हैं। आमिर साहब से जो सवाल किए जाएंगे वो आप पूछ सकते हैं। जी उमर। सर, आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस दोस्त को मदऊ किया है, इनवाइट किया है, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। एक लंबा सफ़र रहा उनके साथ। आवाज़ की दुनिया के एक जाने माने सितारे हैं। उसके अलावा फ़िक्शन राइटिंग करते हैं, प्रोफेशनली एक टैक्स कंसल्टेंट हैं, और बाकी उनकी ज़िंदगी की जो सरगर्मियाँ रहीं या अभी तक का उनका सफ़र कैसा रहा, उन्हीं की ज़ुबानी जानना चाहेंगे। हमारे आज के मेहमान आरजे आमिर रफ़ीक। वेलकम टू द शो सर। जी, अनफॉर्चुनेटली अभी लीव हो गए, दोबारा एंटर हो जाते हैं। आप कंटिन्यू करें प्लीज़। उमर, हमारे मेहमान मल्टी डायमेंशनल शख्सियत हैं, सदाकार हैं, तख्लीक़कार हैं, और ख़ास तौर पर कहानी बुनना, कहानी के खदो खाल को लोगों के सामने लेकर आना, तख्लीक़कार इस अंदाज से कि किरदार को प्लॉट के साथ इंसाफ करना, और फिर उसके अलावा डायलॉग डिलीवरी, और फिर उसके बाद इसी तमाम अपने तख्लीक़कारी को रेडियो 106 पे अपनी आवाज़ का जादू जगाकर लोगों की समातों तक पहुंचाना, ये आज के हमारे मेहमान की खसूसियात में से चंद खसूसियात हैं। अदब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तख्लीक़कारों से मोहब्बत करते हैं, म्यूज़िक से बहुत मोहब्बत करते हैं। अफ़साना इनकी डोमेन है, और अफ़साना निगारी में इनका बड़ा एक ख़ास मकाम है, और जदीद लिखने वाले और नौजवान लिखने वालों में इनका शुमार होता है। हमारी मुराद आमिर रफ़ीक से है। जी उमर। आमिर रफ़ीक एक जाना पहचाना नाम है आवाज़ की दुनिया में। इसके अलावा अफ़साना निगारी को इन्होंने अपना तर्ज़ बयां बनाया। शॉर्ट स्टोरीज से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। इसके अलावा मेरी वाबस्तगी इनसे गुज़श्ता 7 साल से है। जिस वक्त मैंने इस आवाज़ की दुनिया में रेडियो की फील्ड में कदम रखा, तो जो सबसे पहले मुझे एक कदावर शख्सियत जिनसे सामना हुआ, आमिर रफ़ीक उस बंदे का नाम है। आमिर भाई, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज कैसे हैं? शुक्र है, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। अभी तक आपकी आपकी आमिर भाई के साथ जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो मैं जिस दिन पहले दिन प्रोग्राम करने के लिए आया, मुझसे पहले वहाँ पर एक आर्टिस्ट प्रोग्राम कर रहा था, और म्यूज़िक ऑन और फुल बीट पे गाने चल रहे थे, और वो डांस कर रहा था, और फिर उसके बाद अपनी आवाज़ का जादू जगा रहा था। और वो मेरा ख्याल है कि आरजे उस्मान थे, और उसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम था, और मेरे प्रोग्राम के बाद मुझे याद पड़ता है कि वो आमिर रफ़ीक थे कि इनके साथ फिर बातचीत हुई, और बड़े कमाल के बंदे, बड़े मिलनसार और मेहमान नवाज। जी आमिर, कैसे हैं आप? और आज के प्रोग्राम में हम ऑफिशियली आपको खुशामदीद कहते हैं।
आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से दोबारा से हमारा राब्ता मुनक़िता हो चुका है। कुछ उमर, हम ये उनकी जो संगत जी, जी। अफसाना निगारी की दुनिया है, पहले ज़माने में लोग जी आमिर बैक हैं और इनसे ही ऑफिशियली प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी आमिर। जी क्या हाल है? ठीक है। एक्चुअली एफएम पे भी ये होता था कि अपने लिसनर से मैं कहा करता था कि आप शो में कॉल करें या मैसेज करें, तो वो नहीं थे फीडबैक देते, तो अब भी यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई हैं कि ओए लाइव आए हो, तो भाई यहाँ पे आप कमेंट करें कि कोई भी करना चाहते हैं, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। एनी हाउ, कैसे हैं आप दोनों? बड़ा एहसान अल्लाह करीम अल्हम्दुलिल्लाह हम का खैर आपने। आफियत के साथ हैं। शेव तो की नहीं आपने, खैर वाफियत कहाँ से होगी? अच्छा, मैं अपने सवाल को आपकी गैर मौजूदगी में आपका तारुफ हम अपने व्यूअर्स के साथ करवा रहे थे कि आपका वाबस्तगी रही है अदब के साथ, और जो हमारे शहर के बड़े नाम हैं उनके साथ आपका उठना बैठना रहा, उनसे आपने किस तरह से सीखा और आपने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, मैं आपकी ही ज़ुबानी जानना चाहूँगा। हाँ, अच्छा, ये कि आई वाज स्टूडेंट ऑब्वियसली, जैसे सबके साथ होता है, लेकिन गुजरांवाला कि थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली मेन स्ट्रीम से हटा हुआ शहर है, तो शौक था एक कि लिखने के हवाले से या शायरों अदीबों का हल्का अहबाब पता हो, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कई साल तो मुझे ढूंढने में लग गए कि यार यहाँ पे कोई शायर कोई अदीब है भी या नहीं है। 9th क्लास में 10th क्लास में सर मोहिउद्दीन साहब थे, वो उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी। इस वक्त वो एक्सप्रेस अखबार में है लाहौर, तो उनसे थोड़ी सी जो मेरा मिलान है उस हवाले से गुफ्तगू हो जाती थी, और वो मुझे कुछ कुतब बताया करते थे। उस वक्त जाहिर है फेसबुक तो थी ही नहीं, खैर इतना पुराना नहीं हूँ मैं लेकिन फेसबुक नहीं थी तब तो एनी हो, शॉर्ट करता हूँ, वैसे बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो एक्सीडेंटली मैंने अपने क्लास फेलो से बात की एक दफ़ा, मैंने कहा यार मैं राइटर हूँ, तो अच्छा उस वक्त मैं शायरी करता था, मुझे औज़ान का बहरों का कुछ पता नहीं था, बस मैंने लिख देने, उसे अशार सुनाने परवीन शाकिर के कह के, उसने कहना वाह वाह वाह। जब मैंने अपने कह के सुनाने, उसने कहा कि लिखे है यार, सही लिख, तू की करना है। जब मैंने कहना परवीन शाकिर के, तो उसने बड़ा कहना तारीफ करनी। फिर उसके ताया थे अमीन ख्याल साहब, आप जानते होंगे, जी, जी। शायद पंजाबी के शायर थे, रहलत फरमा गए हैं वो, तो जी। पीपल्स कॉलोनी में रहाइश के पास ही उनका घर था। वहाँ उसने मुझे बताया, मैं उनके पास गया हूँ, वहाँ पे एवरी फ्राइडे आफ्टर जुमा प्रेयर एक अदीबों की गेट टुगेदर हुआ करता था। उन्होंने पहला अफसाना मैंने उन्हें सुनाया, और उन्होंने हल्का अरबाबिज़ गुजरांवाला का मुझे रेफरेंस दिया कि अब वहाँ जाएं, वहाँ पे अदीब बैठते हैं, तनकीदी सेशन होते हैं वहाँ पे। सिटी गेट होटल में हाफिज़ तकीउद्दीन साहब की सरपरस्ती में इजलास हुआ करते थे। प्रोफेसर तारिक जावेद साहब उस वक्त सेक्रेटरी थे, और वलीद अनवर वलीद वो जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे शनासाई हुई, वहाँ पे मुझे जो शहर के बड़े नाम हैं, बल्कि मुल्क के बड़े नाम हैं, असलम सिराजुद्दीन, उनसे मेरी दोस्ती हुई। अंसर अली अंसर साहब हैं, असद मलिक साहब हैं, खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब हैं, तो दीगर मोहम्मद तैयब साहब हैं, और दीगर जितने भी लोग हैं, वहीं से मैं उनके साथ मुतारिफ हुआ। और ये कि मेरा देख कर, क्योंकि आई वॉज जेन्युइनली टीनेजर एट दैट टाइम तो मुझे उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया। मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, लेकिन उसकी जॉइंट सेक्रेटरी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने इन्फॉर्म करना होता है। उस वक्त टेलीफोन कॉल्स होती थी, मोबाइल थे लेकिन मेरे पास नहीं था, या उसके फोटोस्टेट करवा के पेपर्स को, पम्फलेट्स जो होते हैं, इनविटेशंस, वो घरों में जाके देके आने। घरों में जाके देकर आने से ये हुआ कि जब मैं एक दफ़ा गया, 2 दफ़ा गया, तीसरी दफ़ा गया, क्योंकि फोर्टनाइटली होते थे इजलास, तो जिस भी शायर दीप के पास जा रहा हूँ, जब वो देख रहा है यार एक लड़का अब कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, इसमें पैशन है, उसने बिठाना अंदर शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी, इस तरह तारुफ होता गया, दोस्ती होती गई। कुछ के साथ होता है फिर आपकी केमिस्ट्री मैच कर जाती है। उनमें असलम साहब, मोहम्मद तैयब साहब, खालिद फ़तेह मोहम्मद, असद मलिक, तारिक जावेद साहब वगैरह, इनसे ज़्यादा मेरी एसोसिएशन हो गई। तो ज़ाहिर है फिर तो एक सिलसिला चल निकला किताबें पढ़ने का और सारी इन चीज़ों का। आमिर, आपकी ये तमाम जी इरफान भाई।
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ پہلی دفعہ کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی افسانہ، کوئی شاعری، کوئی پوئٹری، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے پروین شاکر کا نام لے کے سنانا تو لوگوں نے کہنا بہت اچھا، ایسا آپ کو ایکسپیریمنٹ ہوا کہ آپ کسی بڑے شاعر کے پاس گوجرانوالہ لیول پر یا پاکستان لیول کے کسی اچھے نام کے پاس اپنا افسانہ لے کر گئے ہوں اور پہلی ہی نظر میں آپ کو یہ لگا ہو یار انہوں نے تو ان کے ایکسپریشن سے آپ کو یہ فیل کیا ہو کہ انہوں نے مجھے ہرٹ کیا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا قطعاً نہیں ہے. میں بڑا لکی ہوں اس پوائنٹ میں. نہ صرف یہ والی فیلڈ ایف ایم ریڈیو کی ہوئی، یا اس سے پہلے میں کرکٹ کھیلتا تھا. جتنے بھی لوگ ملے ہیں سینئر، دے ور ویری مچ کوآپریٹو ود می، سپورٹو، اور بہت زیادہ، مطلب جتنا انہوں نے دینا چاہا اتنا دیا انہوں نے، لیکن میں اسے ایبزارب نہیں کر سکا، میں اسے پک نہیں کر سکا. مجھ میں وہ اہلیت نہیں تھی فرینکلی. اب جو میرا کیلیبر ہونا چاہیے تھا وہ ایز رائٹر نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے میرے ایشوز، پرسنل لیم ایکسکیوزز، سستیاں، ایشوز، کچھ سائیکو ایشوز بھی بن جاتے ہیں، پھر ہر انسان کے ہوتے ہیں. خیر مجھے کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ مجھے جان بوجھ کے انہوں نے ڈسکریج کیا ہو. ہمیشہ کریج کیا. میری عام آرڈینری چیز کو یا سب سٹینڈرڈ چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، بڑھایا. نہیں بہت اچھا آپ لکھ سکتے ہیں. وہ حوصلہ افزائی ہی تھی کہ اس لکھنے کے ساتھ شاید ہم جڑے رہے، کیونکہ یہ بہت، آپ جانتے ہیں آپ دونوں رائٹرز ہیں اور دونوں سیریس اسٹڈی کرنے والے ہیں کہ یہ کتنا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے. لیکن صرف ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے کہ اتنے بڑے نام جنہوں نے دنیا کی سچائیوں کو، حقیقت کو، لٹریچر کو پڑھا ہے، جانا ہے، تو وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آئی ایم سم تھنگ. تو اس طرح رہا ہے، حوصلہ رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اچھی چیز میری ہو اسے انہوں نے کہا ہو کم ہے. کم چیز کو زیادہ اچھا ضرور کہا ہے انہوں نے، اچھا اس کے ڈسکریج نہیں علاوہ کیا. تھوڑا سا اور بتا دیجئے، چونکہ آپ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ صداکار ہیں، ریڈیو پر ماشاءاللہ آپ نے کئی سالوں سے پروگرام کرتے رہے ہیں اور غزل ٹائم میں آپ بہت اچھا پرفارمنس کے لحاظ سے، آپ کے پروگرام کے کنٹینٹ کے لحاظ سے اور اس کی لسنرشپ کے لحاظ سے بہت اچھا پروگرام آپ نے گوجرانوالہ لیول پر لوگوں کو دیا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح آپ لکھتے تھے اس کو سپورٹ کیا آپ کی صداکاری نے، اور آپ کی صداکاری نے سپورٹ کیا آپ کی فکشن رائٹنگ کو؟ ہاں، فکشن رائٹنگ کو انفیکٹ سپورٹ نے کیا، اسے ڈیمیج کیا بہت بری طرح سے. کیوں؟ آپ کہ جب ہم تھے ریڈیو میں آئے، ایف ایم 106 گوجرانوالہ واز دا فرسٹ ریڈیو اسٹیشن ان گوجرانوالہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جسٹ لائک ایک بہت بڑا سوری کہ اٹریکشن تھی اور فینٹیسی تھی اس میں، جس میں ہم کھو گئے بلکہ بہہ گئے. جو لکھنا تھا وہ کمپیریٹیولی جتنی تیزی سے ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا. لیکن کہ جو 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے وہ پیچھے 6 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی پریپریشن مانگ رہا ہوتا ہے. لہٰذا میری ایون اسٹڈی کی جو سلیکشن ہے نا وہ ایف ایم کے اکارڈنگلی ہو گئی کہ وہ سٹاف، وہ مٹیریل، اس طرح کی بکس میں زیادہ پڑھنے لگ گیا جو میری ہیلپ فل ہوں ایف ایم کے لیے. ایون فرینکلی اور آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں انگلش لٹریچر زیادہ نہیں پڑھ سکا جبکہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب مجھے انگلش ریڈنگ کی عادت بنا چکے ہونا چاہیے تھا. وہ ہے، اب بھی پڑھتا ہوں، لیکن اتنی تیز اور بہتر نہیں ہے جتنی کہ ہو جانی چاہیے تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا پیچھے ہوتا تھا لالچ ایف ایم پہ کہ میں اردو شارٹ سٹوریز سلیکٹ کروں اور ٹرانسلیشنز پھر میں ڈھونڈتا رہا، مطلب انگلش میں سے، ویسٹ میں سے، امریکن رائٹرز، اور ایون یہ ہمارے چائنا کے رائٹرز کے، پھر ایران کے، ٹھیک ہے نا، اس طرح رائٹرز کے جو ہے اردو ٹرانسلیشنز میں وہ ڈھونڈ کے وہ پڑھتا رہا. پیچھے لالچ کیا ہوتا تھا کہ میں اسی میں سے افسانے سلیکٹ کر کے ایف ایم پہ سناؤں گا. تو اس پوائنٹ سے دیکھا جائے تو جو بڑا ایک کہہ لیں کہ لمیٹڈ یا فوکسڈ اسٹڈی میری رہی. پوئٹری بھی میں اسی طرح کی پڑھتا رہا. ظاہر ایف ایم پہ کہ اتنی زیادہ سیریس جو ہے وہ پوئٹری یا میٹیریل یوز نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں ٹین ایجرز یا تھوڑی میچیور ایج کے بھی ہیں جو 20-25 کی ایج کے جو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مینٹلی اتنے گرو اپ نہیں ہوتے کہ وہ ہائی لیول پہ بات کو فلوسافیکلی زیادہ انڈرسٹینڈ کریں.
مقصد یہ ہوتا ہے ہلکی پھلکی سی لٹریچر کے حوالے سے بات ہو جائے, غزلیں ہو جائیں, پوئٹری ہو جائے, تو اسی کے اکارڈنگلی رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ادب عالیہ, آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ کہ میں نے غالباً کوئی 4-5 سال اردو ٹرانسلیشن میں ویسٹ کے یا فورن کے جتنے بھی رائٹرس ہیں آل اوور دا ورلڈ, کیونکہ اس میں بنگلہ دیش کے بھی لوگ شامل ہیں. یہ کہاں سے میں نے لی؟ اکیڈمی آف لیٹرس کی جو ٹرانسلیشنز ہیں ان میں سے, اوپر پڑھی ہیں بکس ابھی بھی میرے پاس وہ, کہ ان میں سے افغانستان کے, اس میں سے بنگلہ دیش کے, اس میں سے یعنی ایشیا کے جو کنٹریز ہیں, ایون کوریا کے رائٹرس ان کی ٹرانسلیشن, کیونکہ ویسٹ کے آپ کو امریکہ کے, پھر نارتھ امریکہ کے, اور ادھر پہ انگلینڈ کے, آئرلینڈ کے وہ رائٹر تو عام مل جاتے ہیں ٹرانسلیشن اردو میں. لیکن جو یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کی ٹرانسلیشن خاص طور پہ اکیڈمی آف لیٹرس نے کی ہوئی تھی, وہ میرے پاس سلیکشنز کہیں سے لگی ہاتھ, ان میں سے میں سناتا رہا. تو اس لیے میں یہ ضرور, میں بڑے یعنی مطلب آنیسٹ بات ہے کہ میں نے جو انٹرنیشنل لٹریچر ہے وہ میں نے لوگوں کو سنایا ہے. 5 سال یا غالباً 5.5 سال کنٹینیوسلی میں نے افسانے سنائے ہیں ایف ایم ریڈیو پہ. تو کویشچن کیا کیا تھا آپ نے والا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو آپ نے 5 سال آپ کا کنٹینٹ تھا اور وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ کی شکل میں, سوال ذہن میں آیا کہ وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ کی شکل میں موجود ہے, کہیں آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں, اور کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو بھی کہیں پریزرو اور سیو ہو جانا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں ایسے کر پایا. انفیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈنگ تو ہوتی تھی, خود لے جائیں جسے ریکارڈنگ چاہیے لے جائے. کچھ شوز میں سنتا رہا ریکارڈنگ ان کی, کس لیے؟ خود کو امپروو کرنے کے لیے, ادائیگی کی, لہجے کی, تلفظ کی, جہاں جہاں مسٹیکس تھیں. تو یار میری تو کافی آ گئی, آپ لوگ اب پتہ نہیں پئیں گے یا نہیں پئیں گے. تو لیں, ہم بھی گرم پانی پیئیں گے. میں آپ کے آنے سے پہلے چائے ختم کر چکا ہوں. ہاں خالق آپ دکھاؤ سانو. جو آپ کر رہے ہو عامر وہی ہم کر رہے ہیں, سارا ریڈیو پہ یہی ہے. آپ نے وہ بڑی مزے کی بات کی, مجھے یاد آ گیا. شروع میں آپ نے کہا کہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو کہا کچھ جاتا ہے اور کرتے کچھ ہے. میرے اسٹوڈنٹ مجھے سنا کرتے تھے. اچھا, جب میں نے کبھی کلاس میں جانا, انہوں نے کہا سر جی ریڈیو کی بات سنائیں, اور ریڈیو پہ کال کر کے کہنا کہ سر جی وہ اکاؤنٹنگ کا سوال تو کروا دیں. چلیں جی عمر, آپ عامر سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی عامر بھائی, آپ نے جن شخصیات کا ذکر کیا بلا شبہ وہ بڑے لوگ تھے, جس میں اسلم سراج صاحب, طارق صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ طارق فتح. حضرت واصف علی واصف کا قول ہے کہ بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھوٹا نہ محسوس کرے. تو یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اس وجہ سے وہ بوسٹ کرتے رہے ہیں, جو نیو کمرز تھے ان کو اپریسیشن کے ساتھ نوازتے رہے ہیں کہ ان کا حوصلہ بڑھے اور یہ تخلیق کاری کے اندر مزید آگے بڑھ سکیں. میں دوبارہ سے آپ کے ریڈیو کے سفر کی جانب آنا چاہوں گا. کیا ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جو ایک سینٹرل پوائنٹ تھا, اور اس ٹائم پر ریڈیو کا بہت عروج بھی تھا, لوگ سنتے بھی تھے, اور ہمیں جو تخلیق کار لوگ تھے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا تھا. بے شمار لوگوں کے آپ نے انٹرویوز کیے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریڈیو نے, جہاں آپ نے بات کی کہ اس نے آپ کی رائٹنگ کو متاثر کیا, اس کے علاوہ ریڈیو نے آپ کی تخلیق کاری یا آپ کی ریڈنگ کے اندر کچھ نہ کچھ ظاہری بات ہے اضافہ بھی کیا ہوگا. جب ایک شخص کو پتا ہو کہ میں نے شام کو رات کو جا کر کچھ اپنے ویورز کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے, تو اسی بہانے سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا پڑتا ہے, جس کے باعث لامحالہ اس کے علم میں اور اس کے مطالعہ میں اضافہ ہوتا ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. ہاں, یہ اس صورت میں ہوتا اگر میں وہ بندہ نہ ہوتا جو کتاب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں تو آلریڈی کتاب کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. انفیکٹ میری سلیکشن بھی اس بیس پہ ہوئی. سوری آواز میری اچھی نہیں ہے. وہ کہ کیسے خان جو ہیں انہوں نے سلیکٹ کیا, جو فرسٹ بیچ تھا ایف ایم کا جو کمپلیٹ ہوا, آئی واز دا لاسٹ آر جے آف دیٹ فرسٹ بیچ, جس میں 8 آر جیز تھے. I think it was a time of 2006.
او چلو بھائی سن نہ یاد کر, ایئرس جو ہے نا وہ نہ یاد کرو. نہیں عمر بھائی پلیز. اوکے کسی کو کچھ بتایا, کسی کو کچھ بتایا ہوا ہے. سو اور ریکارڈنگ میں آ جاتی ہیں چیزیں. اس وقت کیسر خان سر, کیسر خان جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا بقول ان کے, اور یہ آن ایئر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آواز بھی تھوڑی بہتر چاہیے تھی, تھوڑی سافٹنس تھی, پلس یہ کہ لٹریری تھوڑا سا نالج چاہیے تھا. اس سے پہلے جو لوگ آئے آڈیشن کے لیے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ لوگوں کو کیا ہوا تھا سلیکٹ, لیکن پھر بھی میں سیٹسفائیڈ نہیں تھا, مجھے آواز اور نالج دونوں کا کمبینیشن چاہیے تھا. بقول ان کے کہ وہ مجھے تمہاری شکل میں ملا. کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ تب میں حلقہ ارباب ذوق کا غالباً 2-3 سال ہو گئے تھے جوائنٹ سیکرٹری رہ چکا ہوا تھا, میرے ادیبوں کے ساتھ لنکس تھے, پلس میرا اندر سے جو ہے وہ تھا ایک میلان کتاب پڑھنے کا. میں تو آلریڈی بک لور تھا اور بک ریڈر تھا اور پیشن کے ساتھ پڑھتا تھا. ایف ایم ریڈیو نے اسے ڈیمیج کیا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ایف ایم ریڈیو کے بڑے احسان ہیں اور بڑی بلیسنگ ہے کہ آئی واز اے پارٹ آف ریڈیو, لیکن جو اس کے جہاں پہ مجھے اسپوائل کیا, جہاں پہ مجھے آئی نو کہ میں آگے یا بہتر جس طرف جانے والا تھا, اس میں ہرڈل رہا ہے ایف ایم. کیونکہ ایف ایم سمجھیں کہ آپ کو پہلی کامیابی مل گئی اور اس نے آپ کو اور جو آپ آگے وہیں تک رکے, جانے والی آپ کی تھی نا وہیں پر آپ رکے. وہیں لیم ایکسکیوزز یوں کہہ لیں کہ بس یار چلیں یہی ٹھیک چلیں ہے. عامر, تو آپ ٹھیک ہو گیا. منشی پریم چند سے لے کر اگر ہم افسانے کی تاریخ کا جائزہ لیں اور سماج کی ناہمواریوں کا ذکر, اور پھر اس کے بعد عصمت چغتائی اور منٹو, اور پھر اس کے بعد اسلم سراج صاحب اور انتظار حسین, اور اس سارے سفر میں آپ رومانوی افسانے کو زیادہ پریفر کرتے رہے, یا سماجی ناہمواریوں کا ذکر ہوا, یا معاشی اور سماجی جو کنفلکٹ لوگوں کے درمیان آئے اس میں آپ کس طرف آئے کہ وقت کے ساتھ یہ بھی چینج ہوتے رہے؟ چینج ظاہر ہے ہوتے رہے. میں پوری ایگزیکٹلی آپ کے کویسچن کو نہیں میں سمجھ سکا, لیکن ایک بات میں تھوڑی سی اپنی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ایج کم تھی. ایف ایم کا ایکچولی بہت زیادہ رول ہے میری نفسیات پہ یا آپ لوگوں کے ساتھ, یا اس وقت کے جو سٹارٹ کے آرٹسٹ تھے عثمان, زین, حسن, باقی فیمیل آرٹسٹ تھی, ان پہ نفسیاتی طور پہ ایف ایم کا بہت افیکٹ رہا. کیونکہ آپ کو ڈھیروں کالز آ رہی ہیں, آپ فیل کرتے تھے یار جسٹ لائک کہ مطلب اسٹار ہیں ہم. جب کسی نے آ کر آپ ٹھیک کو ہے نا, یہ کہنا کہ یار آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, چھت تو جا کے لگنا بندے نے. نہیں میں نہیں تھا لگتا ویسے اس وقت, وزن نہیں تھا حالانکہ میرا زیادہ, میں پھر بھی نہیں تھا لگتا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے رینڈملی اسٹڈی کی ہے. ایک ہوتا ہے نا ایک تاریخی حوالے سے آپ کہیں, واقعاتی حوالے سے, یا جو بھی ہے اسینڈنگ آرڈر میں, وہ میں نے نہیں اس طرح کی. جو ہاتھ آئی میں نے پڑھ لی, فلاں ہاتھ لگی پڑھ لی. اور کچھ میں نے جان بوجھ کے خود پہ تعریف بھی کیا یہ کہ میں نے بس نا کیجول ہو کے بس پڑھنا ہے. جو آپ رومانویت کی بات کہہ رہے ہیں, اسے جو رومانویت کو جو میں سمجھا ہوں رومانٹسزم انفیکٹ جو حقیقت سے اٹھی چیز ہے, لیکن حقیقت کی جو بٹرنیس ہے ریالٹیز کی, اس سے ایک طرح کا فرار ہے, ایک آئیڈیلزم ہے کہ جو بٹر لکھ رہا ہے, جیسے اسلم سراج الدین صاحب ہیں, انتہائی یہ اساطیری انداز میں انہوں نے لکھا ہے, علامتیں ہیں اور بہت دقیق قسم کی ان کا پیس آف رائٹنگ ہے. تو یہ رومانٹسزم ہے کہ ایک ایسی دنیا کا ایک آئیڈیا کرنا اور خواہش کرنا جو فیکچولی نہیں ہے, اور شاید دیٹ از ویری ویری امپاسبل کہ ایسا ہو پائے. تو اس حساب سے تو رومانٹسزم پہ آلموسٹ میں بھی شاید اسی طرح اترتا ہوں کسی حد تک کچھ کہانیوں میں. لیکن بیسیکلی میری جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ سوشل ایشوز پہ موضوعات کی ہے, اس میں بھی خاص طور پہ جو کلاس ڈفرینس ہے, امیر غریب کا جو فرق ہے, یہ جو کانفلکٹ ہے یا کانٹرڈکشن ہے, یا یہ جو کھچاؤ ہے, یہ کلاس اسٹرگل کے حوالے سے یہ میرا زیادہ بڑا موضوع ہے. مطلب اس پہ اوکے زیادہ میں نے لکھا.
अच्छा, आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब से जो शगफ है वो कुदरत की तरफ से अता होता है। आपने शायरी और नसर निगारी की बजाय अफसाना निगारी को अपना ज़ौक क्यों बनाया? क्या किसी की तरफ से आपको गाइडलाइन मिली या आपने बाय चांस इस फील्ड की तरफ अपने सफ़र को आगे बढ़ाया? हाँ, ये जो आपने बात की है, इनफैक्ट मैं इसे इस तरह लूँगा कि क्रिएटिविटी या एक तख्लीकी ज़हन रखना, वो होता है। अब वो जिस तरफ की फ़ज़ा आपको मिल जाए, लाइक म्यूज़िक में कुछ लोग चले जाते हैं, शौक म्यूज़िक होता है तो म्यूज़िक का ही चांस मिल जाता है। मुझे तो फ्रैंकली एक्टिंग, मॉडलिंग इस तरह के शौक थे। एफएम पे मैं गया भी हिप हॉप किस्म के जो है गॉसिप करने और फन टाइप के प्रोग्राम करने के लिए था, लेकिन उन्हें उस तरह का बंदा चाहिए ही नहीं था। उन्हें चाहिए था लिटरेचर के अकॉर्डिंगली, और बाई चांस मेरी सारी मिलान ही किताबों के हवाले से था, तो मुझे वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह FM 95 लाहौर पे भी मैं करता रहा हूँ प्रोग्राम, उसमें ऑडिशंस हुए। बताना मैं चाह रहा हूँ कि तख्लीकी जहन होना या तबीयत और मिजाज होना ये बेसिक है, लेकिन फिर उसमें तख्लीकी किस फील्ड में आप चले जाएंगे, ये फिर आपके हालात, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी लक, आपका चांस जो है वो बहुत मैटर करता है। एक रिसेंटली ऋषि कपूर की डेथ हुई है, एक वीडियो भी वायरल हुई है, उनकी लास्ट वीडियो कहा जाता है, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, हार्ड वर्किंग कहा है उन्होंने, वो जो भी सिंगर था उसे, कि हार्ड वर्किंग करें, हार्ड वर्किंग ही है जो आपको कामयाबी दिलाती है। लेकिन एक बात आखिर में करते करते ये भी उन्होंने कहा, हार्ड लक और थोड़ी सी किस्मत भी। किस्मत यानी किस्मत का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हालात, वही बात कर रहा हूँ ना, जैसे बन रहे हैं। और उससे भी पहले मैं क्रिकेटर था, मैं तो क्रिकेट खेलना चाहता था, अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 19 में खेला हुआ हूँ। वो भी एक तरह की तख्लीकियत थी, आर्ट उसमें फॉर्म में आ जाता है, मैं तो उसे लेता हूँ। जो भी हैं घर के इश्यूज होते हैं कि पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, खेलना नहीं है, वगैरह वगैरह। मेरा एडमिशन जब बीकॉम में हो गया तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर जाहिर है मैं चाह रहा था कि मैं कुछ क्रिएटिविटी की तरफ आऊँ, क्या लिखूँ क्या करूँ। किताबें तो मैं पढ़ रहा था लेकिन तब तक लिखा कुछ नहीं था। अच्छा तो आमिर, कि बाई चांस अमीन ख्याल साहब की तरफ गया। ठीक हो गया। मैं ये जानना सिर्फ चाहूंगा एक कि जुमला जी इरफान भाई, जी एक जुमला। जी जी जी। तो फिर ये हुआ कि अमीन ख्याल साहब की तरफ जब गया, उन्हें मैंने अपना अफसाना भी सुनाया, उस वक्त जो 2-4-6 गज़लें लिखी थी वो भी सुनाई। उन्होंने मशवरा दिया कि शायरी की निस्बत तुम में, मुझे अफसाने में, नसर में यानी कुछ दम खम लग रहा है, इस पर अगर तुम मेहनत करोगे तो चांसेस हैं कि तुम कामयाब हो सकते हो। उनकी बात मुझे फील हुई कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। तो फिर मैंने शायरी को बिल्कुल खैर बात कहा और मैं फिक्शन की तरफ आया। और एक आखिरी बात उमर भाई, कि लाहौर की जो मैं आपको मिसाल देने लगा था 95 FM की, वहाँ पे ऑडिशंस हुए, सारे पूरे पंजाब में से लोग आए हुए थे, कोई 1000 के करीब ऑलमोस्ट थे। उनमें 18 को उन्होंने फाइनल सेलेक्ट किया। उन 18 में से सिर्फ 3 लोग ऑन एयर थे, एक मैं था, एक और फीमेल, एक मेल था और एक फीमेल थी। और उसमें भी वुड यू बिलीव कि मुझे पहला जो प्रोग्राम मिला वो क्या मिला था, दैट वाज स्पोर्ट्स प्रोग्राम, खेलों की खबरों के हवाले से मैंने करना था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, वो मेरे जज्बात में, वो जो कजाफी स्टेडियम में जब ट्रायल देने जाया करते थे, लाइट्स देखते थे पोल उसके कि हाँ मैं इनमें स्टेडियम में खेलूंगा, उसके बिल्कुल साथ था वो रेडियो स्टेशन। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी आवाज़ लाहौर में मतलब ऐसे गूंजेगी। तो वहाँ पे जो स्टेशन मैनेजर है, मैंने उसे कहा सर मैं तो इस तरह एक क्रिएटिव माइंड लेके आया था, आप मुझे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम दे रहे हैं। तो उसने कहा भाई ये गवर्नमेंट का रेडियो है, पंजाब गवर्नमेंट का, और लाहौर है, ये कोई छोटा शहर नहीं है, तुम इन होने की कोशिश करो। तो मैं इन हुआ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ हालात जिस तरह बनते जाएं, कि हालात ऐसे बनते कि चल यार स्पोर्ट्स में इन हुआ हूँ, उस स्पोर्ट्स अपडेट ही मैंने देना शुरू कर दी खुद सर्च करके। और एक टाइम फिर ऐसा आया, मैंने तकरीबन 10 महीने रेडियो किया वहाँ पे, कि 6 महीने के बाद गयूर अख्तर टीवी के जो आर्टिस्ट हैं, यू नो, आपको याद पता जी। जी है ना, वो हाँ, प्रोग्राम कह रहे थे रात का, जी उनकी जगह खाली हुई, वो किसी वजह से छोड़ रहे थे। तो वो जो स्टेशन मैनेजर थी उसने मुझे कहा कि पोइट्री का प्रोग्राम है, अगर तुमने करना है तो कर लो। उसका टाइम रात 12 से 2 था या 10 से 12 था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कन्वीनियंस नहीं थी।
नाइट स्टे का प्रॉब्लम था, इस वजह से फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि उसने कहा भी जैसे हमारे मानो 6 पे था, वो तो कहते थे जो सो जाए वो ज्यादा फायदा है। तो वहां पे ये सीन नहीं था, वो कहते नहीं स्टे कोई नहीं है, आपने घर बड़े जाना स्टे है। तो किए, वो मेरे लिए बहुत बड़े ज्यादा स्टे किए प्रॉब्लम हुए। थी, अच्छा बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैंने किया है। चलें ओके। अच्छा, ये आजकल कॉलम निगारी एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। आप क्या समझते हैं कि शॉर्ट स्टोरी या अफसाना निगारी और कॉलम निगारी तकरीबन एक जैसी चीज ही है, या इसमें थोड़ा फर्क है? नहीं, बहुत क्योंकि फर्क है। कहानी से, मतलब जावेद चौधरी साहब की एग्जांपल लेते हैं, किसी कहानी से शुरू होते हैं और उसी कहानी के नतीजे से फिर वो समाजी किसी मौजू को टच करते हैं, तो क्या उसमें और अफसाने में थोड़ा फर्क है? हाँ, काफी फर्क है। अंदाज जावेद चौधरी ने एक कहानी वाला लिया है। जाहिर है कि आपके पास हर तरह की एक चीज नजर आ रही है कि ये भी हो रहा है, ये भी, तो आप उसमें से कुछ डिफरेंट चाहते हैं। तो वो उनका बड़ा हिट रहा, ये तरीक़ाकार, तरीक़ा वारदात मैं कहूँगा। क्योंकि वो फिर जब जाहिर है आप मैच्योर होते हैं, चीज़ों का पता चलता है, तो पता चलता है हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो उनका अंदाज बहुत अच्छा है। मैं खुद मेरे वो आइडियल्स में थे जावेद चौधरी, हम उन्हें पढ़ते थे लाजमी। और नसर का जो मज़ा है, एक वो मैंने अताउल्लाह कासमी साहब से लिया। हालांकि मैं कभी भी उनकी शख्सियत या सोच मुझे नहीं पसंद, लेकिन उनकी तहरीर, जो शगुफ्तगी और उसमें जो हल्का सा मज़ा, वो मुझे अताउल्लाह कासमी का बहुत पसंद था। खैर, फ़र्क है बहुत ज़्यादा। ऑल दो इनका स्टाइल जावेद चौधरी का क्रिएटिव है, शॉर्ट स्टोरी के करीब है, लेकिन फिक्शन नहीं कहलाता। और कॉलम में और फिक्शन में फ़र्क ये है कि कॉलम की लाइफ बड़ी पर्टिकुलर होती है और लिमिटेड होती है, सर्कमस्टांसेस के साथ होती है। फिक्शन बियॉन्ड द बाउंड्रीज होता है या लिमिट्स होता है और फॉर एवर होता है। फिक्शन जो है वो उस पे टाइम से मावरा चीज़ होती है। आज भी फिक्शन, जो अच्छा फिक्शन है, वो आज के हालात के लिए भी है, आज से 10 साल के बाद के लिए भी है, 50 साल के बाद के लिए भी, उससे बाद के लिए भी है। लेकिन कॉलम की बड़ी एक पर्टिकुलर और लिमिटेड लाइफ है। ये फ़र्क है दोनों में बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक एतराज़ आजकल जो लोग लिखने वाले हैं और जो लोग बोलने वाले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएं या शॉर्ट स्टोरी राइटर हो जाएं, उन पे ये बड़ा एतराज़ होता है, और जिसका आपने पहले सेगमेंट में थोड़ा सा एतराफ़ भी किया है कि हम लोग फॉरेन राइटर की किताबें पढ़ते हैं और फॉरेन अफसाने पढ़ते हैं और उनको कॉपी कर कर और उसी को कमोबेश थोड़ा बहुत चेंज करके हम उसको लिख देते हैं। क्या ऐसा है कि बस ये इल्ज़ाम ही है? नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है कि उसे ही कॉपी करके लिख देते हैं, नहीं, बल्कि मैं आप कहना ये आपकी चाह बात रहा नहीं हूँ। कर रहा मैं, ओवरऑल अफसाना निगारी में बहुत सारे जो नए लोग आ रहे हैं और जो खास तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उन्होंने किताबें भी पब्लिश करनी शुरू कर दी हैं। और आजकल तो आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे थे कि मैं तो जिस ज़माने कबल मसीह की बात कर रहा हूँ, क्या करते हैं आप? तर्जमे ढूंढ रहे थे। आपसे तो इरफान भाई उमर भाई से बड़ा हूँ, आपसे छोटा ही हूँ मैं एज में। तर्जमे तर्जमे ढूंढने की आजकल तो गूगल पे जाते हैं और उसको तर्जमा ट्रांसलेटर के जरिए करते हैं, और थिंक एंड ग्रो रिच का तर्जमा हो रहा है, द सीक्रेट का, द पावर का, रोंडा बायरन की किताबों के जनाब लव का, और पता नहीं कौन कौन सी किताबों के तर्जमे हो रहे हैं और उनको अपने नाम से छापा जा रहा है। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। इरफान भाई, मैं आपकी ना बात को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आमिर भाई, इरफान भाई का कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से शायरी में, नसर में, अफसाना निगारी में, गज़ल में, स्टोरी राइटिंग में मुख्तलिफ जो राइटर्स रहे हैं, वो दूसरे का ख्याल कॉपी करते रहे हैं या उसी को आगे बढ़ाते रहे हैं, इस तरह बेशतर देखने में आया है। ये अमल अब हमें डिफरेंट वीडियोस में, कॉलम्स में, बुक्स में नजर आ रहा है कि जो माजी के मशाहीर थे, उनके जो ख्यालात हैं, उनको अपना अल्फाज का रूप देकर हम अपने नाम से उसको मार्केट में पेश कर रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, एक सबसे पहले डिफरेंस ये आ जाता है कि ये जो आप जो ट्रांसलेशंस का या मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम ले रहे हैं, मैंने कभी नहीं इन्हें पढ़ा और मुझे तो ये शक्ल से नहीं पसंद।
کوئی بھی ہے موٹیویشنل اسپیکر ہے, اس کی باڈی لینگویج ہی نہیں پسند مجھے, پتہ چل جاتا ہے یہ 2 نمبر ہیں, جھوٹے لوگ ہیں, یہ فرڈیے ہیں, یہ صرف پیسہ بنانے کے ٹیکسٹ ہیں, صرف بیوقوف بنا رہے ہیں. اور وہ بیچارے جو سادہ لوگ ہیں جن کا ایکسپوئر نہیں ہے, ویژنری نہیں ہے, یا بیچاروں کی اسٹڈی کم ہے, وہ ان کی باتوں میں جھانسوں میں آ جاتے ہیں. ورنہ وہ کون موٹیویشنل اسپیکر ہے کہ خود وہ لاکھوں روپے لے ایک 40 منٹ کے لیکچر کے, اور آپ کو وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کی لائف جو بہتر ہونی چاہیے, وہ تو اپنی بہتر کہہ رہا ہے لاکھوں روپے لے کے. یہی علماء دین کا حال ہے کہ وہ واز کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہیں, پیسے لیتے ہیں, وہ اپنی لائف بنا رہے ہیں اور عام آدمی کو اس طرف لگایا ہوگا. خیر میں نے ان لوگوں کی بکس پڑھی ہی نہیں ہے, اس لیے مجھے ان کا نہیں پتا کہ یہ کاپی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, لیکن اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ کاپی ہی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہیں مطلب اپنی چیز نہیں یہ دے رہے, جی آئی ٹھیک ایم ہو گیا, شیور, میں نے پڑھا ٹھیک ہو نہیں ہے گیا. انہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ اپنی چیز نہیں یہ دے رہے. ظاہر ہے کہ عامر بھائی آپ ہم کوئی اس چیز کوئی بات بھی کا لیتے ہیں اسے اپنے حالات کے ساتھ اٹیچ تو کر دیتے ہیں, وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے. لائک اگر میں نے ایک آئیڈیا کسی ویسٹ کی کہانی سے لیا, اوئے کیپ کوائٹ, بچے یار یو نو بھتیجے بھتیجی نا, تو اسے آئیڈیا لے لیا, اسے کاپی کیا, اپنے حالات کے ساتھ اس نے مطلب امیزش کر کے تو پیش کر دیا. جی میں ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ عامر بھائی بیچلر ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عامر بھائی. نہیں ٹھیک ہے. نہیں, یہ اور اس کے نام تو علاوہ جو ابھی آپ ریڈیو کی جو واقعات کا ذکر کر رہے تھے, ہم پروگرام کے بعد انشاءاللہ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے اور اپنے اس وقت کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے. میں تھوڑی سی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کتاب یا کوئی واقعہ یا کسی بزرگ کا قول یا کوئی حقائق ہماری نظر سے گزری ہو, تو ہم اس میں تفریق کر سکتے ہیں, ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے فلانے جگہ پر پڑھی تھی, یہ فلاں شخص نے بھی اس طرح کی بات کی ہے, تو یہ اس بندے نے وہاں سے اس کی تمثیل لی ہے, اس کا کنسپٹ لیا ہے. لیکن عرفان بھائی مارکیٹ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 1 بائی 1 تمام چیزوں کو اسٹڈی کرے یا ان کے کانٹیکسٹ کو جا کر ویریفائی کر سکے. آج ہم سمجھ لیں کہ شارٹ کٹس کے زمانے سے گزر رہے ہیں. جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کے الفاظ کیوں بک رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جو تپسیا ہے آج اس کو وہ مارکیٹ کر کے اپنے الفاظ کی قیمت وصول کر رہے ہیں. چلے ہر شخص کا جی عامر سے اور بات پوچھتے ہیں. عامر, ریڈیو پہ بہت سارے ہم نے وقت گزارا, اس پروگرام کو تھوڑا سا لائیولی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بہت مزے کا کوئی واقعہ آپ ہمیں سنائیں, کیونکہ آپ بڑے لائیولی بندے ہیں جعلی اور جعلی, اور خاص طور پر جہاں آپ معاشرے کی ناہمواریوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں بڑے مزے کے انداز میں آپ بڑے اچھے واقعات ہماری زندگیوں کے ہیں. تو کچھ نظر ہو جائے, پھر آپ سے افسانہ بھی سننا ہے. اچھا افسانہ سننا ہے, پڑھنا نہ سنتے رہنا بس, خود بھی پڑھ لیا کریں. نہیں, آپ کا جو پہلا افسانہ تھا, پہلی کمائی, اور اس کے علاوہ پہلی جو آپ نے تنخواہ, تنخواہ پہلی تنخواہ. جو آپ نے شیئر کی تھی وہ ڈیفینیٹلی ہم نے اسٹڈی کی ہے, لیکن آپ کے زبان میں, آپ کے انداز میں ہم آپ سے سننا چاہیں گے تو زیادہ ہمیں لطف ملے گا. چلیں مہربانی, اگر دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا سناتے ہیں یا نہیں. اس سے پہلے واقعہ آپ سے کچھ ہم سننا چاہیں گے, کوئی ایسا یادگار واقعہ جسے آپ کبھی بھی یاد کرتے ہو تو آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہو. وہ تو کافی ہیں, اور ایسے بھی ہیں جن سے تکلیف ہوتی ہے. لائک ایک چھوٹا سا میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس ویسپا تھا, آپ کو پتا ہے اوکے کہ نہیں جی پتا؟ عرفان بھائی کو پتا ہوگا. مجھے پتا. ہاں پتہ ہے. ہاں تو وہ میں نے چھوڑا کیوں ویسپا, اس کا بڑا فائدہ تھا, کوئی اٹھاتا نہیں, پولیس والے روکتے نہیں, کوئی مانگتا بھی نہیں, تو وہ میری پہچان بن گیا تھا. وہ ویسپے والا, یا جنہیں پتہ چلتا گیا کہ یہ آرچے عامر ہے,
تو وہ کہتے رہے آرجے عامر. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک منٹ اسے اٹھاؤ لے جاؤ, میرا بہت روب ہے میرا. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں یہ ہے کہ ویسپا کہ پنکچر ہو جائے تو بڑا پرابلم کرتا ہے وہ میں یہی وہ, کہنے لگ رہا لیکن ہے, اس کبھی کا پچھلا پہیا پنکچر ہونا تو پھر سمجھ جاتی ہے. ہاں اچھا ایک ابھی ویسپے سے یاد آیا, عرفان صاحب کے والد صاحب میرے ٹیچر ہیں, اشرف فیاض صاحب. اور کامرس کالج زندگی میں پہلی بار, ہاں لیکن میں ایشین کالج سے میں نے ڈی بی اے کیا ہے, وہ وہاں پہ پرنسپل تھے. اوکے. تو میں نے زندگی میں پہلی بار جو ویسپا چلایا ہے وہ سر کا چلایا ہے, عرفان صاحب کے والد صاحب کا. ہوا یہ کلاس میں بیٹھے تھے, سر کو کامرس کالج میں چھوڑ کے تو ویسپا لے کے آنا تھا, وہاں پہ کالج کھڑا کرنا تھا. سر آئے, کہتے بھائی بائک کسے آتی چلانے, مجھے تھا بائک ہے, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. مجھے انہوں نے دیکھا, شاید یہ سوچا شریف ہے, نیا بھی اسٹارٹ ہوا تھا ہمارا سیشن. مجھے کہتے ہیں سر کچھ ہو, وہ دیکھا ویسپا, وہ جاتے ہوئے تو سر نے چلایا, واپسی پہ کیوں اتنا مجھے زبانی پتا تھا, پہلا گیئر اس کا اوپر لگتا ہے پھر نیچے تو اور گیئر ہاتھ لیکن میں وہ ہوتے ہیں. چلایا واپسی پہ. ہاں ہاتھ میں ہوتے ہیں, بڑا مزہ آیا اس کا. اچھا ویسپا پنکچر ہو گیا جے ٹی روڈ پہ, میں گیا ہوں ابھی آفس پہنچا ہوں, پھر جو بھی وہ اسے مینیج کیا جس طرح بھی, ابھی پہنچا ہوں ایف ایم پہ, میں نے کچھ وہ سوری فیس بک پہ اسٹیٹس لگایا, ساتھ ہی کمنٹ آنے لگ گئے ہیں, آرجے عامر ویسپا کو کیا ہوا تھا. وہ کسی اور نے بھی کمنٹ کر دیا آپ ویسپا کے سیٹ رہے تھے. او میں کیا یار چھڈو, جان چھڑا. اچھا عامر کی ایک بڑی مزے کی عادت تھی کہ یہ فیس بک پہ اسٹیٹس بڑے کمال کے لگاتا رہا, اور جناب اس نے کبھی کافی کے مگ کا اسٹیٹس لگا دینا ہے, کبھی گٹار کے ساتھ بلی ہے اس کا اسٹیٹس لگا دینا ہے, کبھی جناب بالوں کو ٹیکسچر لگایا ہوا ہے اسٹیٹس لگا دینا ہے. اس کے اسٹیٹس بڑے کمال. کبھی اس نے اسٹیٹس لکھنا ہے وہیں. اچھا میری جب فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی نا, جو ان کی ایک آرٹسٹک لک تھی نا, اس نے مجھے کافی زیادہ انسپائر کیا تھا. اور اس سے پہلے جب میرے اندر اسپیشلی جو ریڈیو کا کریز تھا, ہم نے آپ لوگوں کو سنا ہوا تھا, تو وہ ایک بہت بڑا نا, ایک میں آپ ایڈمائر کرتا تھا کہ اچھا میں نے آج فلانے شخص سے ملنا ہے, تو وہ تو اچھا اس کو میں سنتا تھا. تو اس لحاظ سے نا میں نے ہمیشہ سے حد سے زیادہ تمام جتنے سینئر آرجیز تھی ان کی میں نے رسپیکٹ بھی کی اور ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کی. اچھا عامر بھائی, میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جو اس ٹائم نیو کمرز ہیں جو رائٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ وہ یہ ہے کہ غلام عباس جو افسانہ نگار ہے, مجھے پرسنلی اردو میں وہ پسند ہے. ان کا جو انداز ہے کہ ان کے کریکٹر جو ہیں وہ لوئر مڈل کلاس کے ہیں, بھوک ان کا مسئلہ نہیں ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, چاہے وہ سادہ سا کھاتے ہیں یا دن میں 2 وقت کھا لیتے ہیں. ان کا پرابلم ہے مینیج کرنا لائف کو, کرائسس آ گئے ہیں انہیں مینیج کرنا. مطلب روٹی جو بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا, چاہے انہیں ایوریج لیول کی مل رہی ہیں, بھوک ان کا اس طرح پرابلم نہیں ہے. سوسائٹی میں سروائیو کرنا ان کا پرابلم ہے. اور ان کا جو انداز تحریر ہے غلام عباس صاحب کا, مجھے پرسنلی پسند ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک رائٹر کو 90% پڑھنا چاہیے اور 10% لکھنا چاہیے. مطلب اتنا مطالعہ ہونا چاہیے. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ایکسپوئر ہونا چاہیے. ایکسپوئر کہاں سے ملے گا؟ نہ صرف کتابوں سے, لوگوں کو ملنے سے, ٹریول کرنے سے, موویز دیکھنے سے, اپنے ذہن کو کھولنے سے, ایکسپلور کرنے سے ہوگا. وہ کسی بھی فیلڈ میں آپ ایکسپلور کریں اور کسی بھی طرح سے کریں. لہٰذا رائٹر جو ہیں وہ دے میک شیور کہ انہیں پہلے بک ریڈنگ کرنی, اسٹڈی کرنی ہے لازم, پھر وہ لکھیں. شروع میں شاید باقیوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہو, میرے بھی ذہن میں تھا کہ میں نے بغیر پڑھے لکھنا ہے, کہ کسی کی چھاپ کے بغیر. یہ نہیں ہوتا. پڑھ کے جان کے تو پھر آپ لکھتے ہیں, کیونکہ بہت سی باتیں آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ یو آر دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے اس طرح سوچا ہے اور لکھیں گے. اور جب وہ لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں, وہ ہزاروں بندے اس طرح کی بات کر چکے ہوئے ہیں, سیم اس طرح کی فیلنگس ان کی بھی ہیں, اور اسے بہت اچھے انداز سے ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں. پھر جب آپ کی اسٹڈی ہو جاتی ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں اسپیس ہے کہ اس طرح کا انداز اپنا کے, یہ موضوعات اٹھا کے, اور میرا میلان بھی اس طرف ہے, جھکاؤ اس طرف ہے,
تو میں اپنی جگہ بنا سکتا ہوں. اس لیے نیو کمرز کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے, اور مطالعہ ایک اسٹڈی ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لے آتی ہے. if you want to create something, if you want to write something, تو وہ آپ کے اندر جو آپ کا اسپارک ہے, جو ٹیلنٹ ہے, اسے انہانس کرتی ہے, انکریج کرتی ہے, اور آئیڈیاز دیتی ہے اسٹڈی آپ کی. عامر ایک چھوٹی سی بس بات, بہت چھوٹی شکریہ. سی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا. جی ہاں ہاں, ابھی ہم نے ایک جملہ بس, بڑی باتیں کرنی ہے آپ سے. نہیں اس 2 سے سوال. ریلیٹڈ ہے, صرف اچھا جی ایک جی جملہ جی اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہ اگر ایک بیچارہ ایک جو نابینا شخص ہے یا بینائی سے محروم ہے, اس نے ستارے نہیں دیکھے, اس نے چاند نہیں دیکھا, سورج, پھول, سڑکیں, برج, مال یہ نہیں دیکھے ہوئے اس نے, تو اگر اسے کہا جائے کہ ان کی شکل پینٹنگ کرو, بتاؤ, ڈسکرائب دیم, وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ نہیں دیکھ پایا. اسی طرح بغیر پڑھے لکھنے کا ایک بات بن جاتی ہے کہ جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, آپ کی اسٹڈی ہی نہیں ہے, لوگوں کی سائیکی کا نہیں آپ کو پتا, اندازہ نہیں, تو آپ لکھیں گے کیا؟ جی بہت شکریہ. آپ کی لاسٹ بات سے ایک اور سوال نے ذہن میں جنم لیا. ہیلن عرفان بھائی, اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال پوچھیں, میں جو اس وقت ہمیں لائیو کمنٹس آ رہے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. انس سیما نے ہمیں کمنٹ کیا ہے, سلام کہا ہے عامر بھائی آپ سے. گور بھائی نے ہمیں کمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ انور سلطانہ سلام پیش کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ویورز ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی آپ ہمارے آج کے گیسٹ سے کویسچن کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کمنٹ کر سکتے ہیں. جی عرفان بھائی, دوبارہ سے آپ کی طرف لوٹ کراتے ہیں. سوال نہیں کمنٹ ہے. وہ آپ نے نابینا کی بات کی, وہ 3 days to see ایک 9th میں کہانی ہے, اور اس میں ہیلن کیلر جس نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا, اور وہ دیکھنے والے لوگوں سے کہتی ہے کیا تم نے فلاورز دیکھے ہیں, کیا تم نے بادل دیکھے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھے. وہ کہتے ہیں تم گزر کے آئے ہو, تمہارے سامنے سب کچھ تھا, تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. 2 باتیں پوچھنی ہے. پہلی بات پوچھنی ہے کہ کوئی اچھا سا واقعہ جو احمد بھائی کے ساتھ آپ کا, اور خاص طور پر احمد بھائی اور متین بھائی کے واقعات آپ کے بڑے مزے کے ہیں, وہ سننے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سے کمنٹ لینا ہے منٹو کے افسانوں کے اوپر. جی عامر, دونوں میں سے جو آپ پہلے بتانا چاہیں. پہلے رلانا ہے کہ آپ پہلے ہنسانا ہے؟ ہنسانا ہے. آپ احمد اور متین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی احمد, چلیے نوید, فوراً عثمان, یہ آپ کا ایک گروپ تھا. آپ کسی بھی آر جے کے ہاں بارے میں انکلوڈنگ می اگر کوئی بات بتانا چاہیں, مائک آن یور سائڈ. ہاں, فی الفور تو کوئی اس طرح ایسا اچھوتا کوئی خیال یا جو انسیڈنٹ ہوا وہ ذہن میں نہیں آ رہا, میں ایک بات بتاتا ہوں, لیکن یہ نہیں, عامر کی بڑی آپ کو یاد آ رہا ہوگا, وہ شائستگی کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہوگا. میں یاد کروا دیتا ہوں. ہمارے عید کے پروگرام تقریباً اکٹھے ہوتے تھے, اور اس کو احمد کو ہمارے ساتھ ہی پروگرام کرنا ہوتا, اور عامر ایک نو یہی بس چھوڑ دیں. گٹار بجایا کرتا تھا, اور کچھ گانے بھی اس نے سیکھے ہوئے تھے, اور ایک گانا اس نے متین کو بھی سکھایا ہوا تھا. اور اس نے آتے ہی بس یہی بات کرنی ہوتی کہ یار آج نا گانا سنایا جائے گا, اور وہ یہ گانے پہ پھنسانے کی کوشش کرتے تھے. بہرحال بڑی مزے کی بات ہے. منٹو کے افسانوں کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ جی منٹو جو ہے وہ کس طرح کے افسانہ نگاری کرتے, اور زمانے کی تلخ حقیقتوں کو انہوں نے اوپنلی لوگوں کے سامنے رکھا. کیا آج اس طرح کی افسانہ نگاری ہو رہی ہے, کہ کیا یہ آج کوئی معنی نہیں رکھتی باتیں جو کسی زمانے میں بہت اس پہ کرٹیسزم ہوا کرتا تھا؟ نہیں, مانی تو رکھتی ہیں اب بھی. اور منٹو جو ہے, میں اسے کہتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے 9th کلاس میں نے پڑھا ہی منٹو کو تھا. اور یہ بھی ایک طرح کا ایک بات یہ بن جاتی ہے کہ لوگ جاتے تھے عمران سیریز لینے کے لیے, رینٹ پہ جو بکس ہوتی ہیں. تو مجھے عمران سیریز نہیں تھی, کبھی بھی دل نہیں کیا تھا. مجھے تھا پتہ نہیں ذہن میں کیا تھا کہ نہیں یار, جو ایک کلاس ہے نا, جیسے اشفاق احمد کے ڈراماز دیکھے, ان میں جو ایک کلاس ہے, کچھ یہ کہ میں نے بچپن میں بڑے بہن بھائیوں کی اور کزنوں کی جو لٹریچر کی بکس ہیں انگلش کی, وہ میں نے کچھ پڑھی ساتھ میں. کہ اس وقت انگلش اتنی زیادہ اچھی تو نہیں تھی,
لیکن پھر بھی تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی تھی، یا کچھ جو گائیڈ میں کہ اردو میں ٹرانسلیشن ان کی ہوتی ہیں، اس سے کہانیاں پڑھ کے وہ جو ایک حظ اٹھایا یا جو مزہ لیا ہوا تھا نا، وہ ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا میرا. یہ 9th کلاس کی غالباً بات ہے. تو وہاں پہ میں لائبریری کا پتہ ہی نہیں تھا. آپ پتہ ہے کہ اس وقت تک ہمیں جی ٹی روڈ تک جانے کا پرمیشن ہی نہیں تھا، نہیں تھے جا پاتے ہیں. لائبریری کا بھی آئیڈیا نہیں تھا، اتنا بس پتا تھا لائبریریز ہوتی ہیں لیکن ایکسیس نہیں تھی. تو مارکیٹ میں تھی ایک کتاب جو عمران سیریز، اسے رینٹ پہ لیتے تھے. میں اس کے پاس گیا ہوں، میں نے اسے کہا آپ کی کتاب؟ کہتا عمران سیریز جڑی مرضی لے لو. میں نے کہا نہیں یہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے ویسے لٹریچر چاہیے. کہتا کیا؟ میں نے نام لیا ان میں غالباً ایک سعادت حسن منٹو کا بھی نام لے لیا. تو تھوڑی دیر بعد اسے اچانک یاد آیا، کہتا یار ایک کتاباں کچھ پئیاں تے ہیں نے جدوں دیاں میں لے آئی ہیں، کدی کسی نے لے آئی. اس نے کوئی 8-9 کتابیں نکال لی، بائی چانس وہ ساری کی ساری سعادت حسن منٹو کی تھی. اور میں کہا یار یہ تو کہتا یار پنجابی میں ظاہر ہے یار تو پہلا بندہ ہے جنہیں لئیاں نے، نہیں تو کوئی بھی نہیں لینا. میں نے لے کے پچھتا رہا. اور میں نے خیر لی رینٹ پہ، ایک ایک کتاب کر کے وہ پڑھ کے واپس کرتا رہا. بہت اوپن لکھا ہوا ہے سعادت حسن منٹو نے، خاص طور پہ 9th کلاس کا ایک بچہ ہو وہ پڑھ رہا ہو، اور آج سے تھوڑے سے 1 سال پہلے چلے جائیں. تو آپ ہنسے نہیں ہیں، 1 سال میں نے کہا ہے یعنی 9th کلاس کی ایج میں، اور آج سے کافی سال پہلے آپ چلے جائیں وہاں پہ سعادت حسن منٹو کی کہانیاں پڑھ رہا ہے ایک بچہ، تو جو اس پہ فیلنگز، جو محسوسات اس کے آتی ہیں وہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں سعادت حسن منٹو پہ کیسز بھی ہوئے کہ ولگر لکھتے ہیں، اوپن لکھے ہیں، جان بوجھ کے فحاشی پھیلائی ہے. یہ رجحان تو ہے. منٹو لمیٹڈ فوکس کا رائٹر ہے میرے خیال میں. زیادہ اس نے جو کانٹرڈکشن ہے جینڈر کے اکارڈنگلی یا اس اکارڈنگلی وہ ڈسکرائب کیا منٹو نے. تو ظاہر ہے اس میں طوائفوں کا زیادہ ذکر ہے. اس وقت جو ہوتی تھی فلم، جو ماحول تھا اس وقت بوتلوں کا ذکر ہے، اس وقت جو سینماز ہے ان کی جو اداکارائیں ہیں ان کا ذکر ہے. تو اس میں اگرچہ منٹو نے بہت شارپ لکھا ہے، یعنی جیسے آپ ایک تو ہوتا ہے خنجر چاقو لگا دیں، ایک ہوتا ہے سوئی کی نوک سے آپ اپنی باڈی کو ایسے خراشیں لگائیں. دونوں کی پین میں فرق ہے بہت. تو منٹو کی وہ نوک دار جو چھوٹی چھوٹی وہ کہہ لیں کہ وہ ہیں خراشیں کہہ لیں، وہ ہے. تو لیکن ہے لمیٹڈ اور مزے کے بغیر. جی جی اس میں جی مزے کے بغیر، مزہ ایک اپنی جگہ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے پڑھنے والے پہ اس طرح فیل ہوتا ہے، لیکن جب اس کا اختتام ہوتا ہے اور اس میں جو جگہ جس طرح سے اسے ٹریٹ کیا گیا ہے وہ ایک اندر درد کی، چبھن کی، بے بسی کی اور فرسٹریشن کی جو ہے وہ کیفیت وہ پیدا کرتا ہے. صحیح. اور قاسمی صاحب کے افسانوں کے بارے میں، اور اس کے بعد اشفاق صاحب کے ایک محبت 100 افسانے، اس کے بارے میں آپ کیا اشفاق صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب کی کچھ سلیکشن میں نے پڑھی ہیں اور مجھے لگتا یہ رہا ہے کہ منٹو چونکہ وہ چھایا ہوا تھا تو قاسمی صاحب نے کافی افسانوں میں منٹو کا اثر فیل ہوتا ہے کہ وہ جن موضوعات کو اس نے چھیڑا ہے قاسمی صاحب نے بھی ان میں سے کچھ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. اور ایک پارٹیشن پہ بھی قاسمی صاحب کا افسانہ ہے، پرمیشر سنگھ غالباً اس کا نام ہے، وہ انتہائی بہترین افسانہ ہے جذبات کے اکارڈنگلی، بہت زبردست وہ افسانہ ہے. مطلب قاسمی صاحب کے بھی اور انداز تحریر مجھے اسی موضوع بہت پہ پسند ہے. منٹو کا افسانہ توبہ توبہ ٹیک سنگھ ہے، ہاں. ٹیک. لیکن وہ ڈفرینٹ ہے، دونوں کا انداز یا موضوع ہے تو پارٹیشن، لیکن یہاں پہ اور طرح سے وہاں پہ مائگریٹ کر کے آ جاتے ہیں. ایک سکھ اور اس کا بچہ ہوتا ہے قاسم صاحب کے افسانے میں. اور اشفاق صاحب کے بارے میں اشفاق صاحب مجھے کبھی بھی نہیں پسند آ سکے، کیونکہ جو صوفیزم کی بات کرتے ہیں نا وہ مجھے نہیں اپیل کرتی. بات اس میں نا اپنی اندر کی ایکچولی کشف یا اپنی اندر کی روحانیت ہے، وہ غالباً جو آپ کا جو انٹروورڈ وہ چیز ہوتی ہے آپ کی، یا سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. کوئی اندرون کے ساتھ آپ کے وہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے، خارج کے ساتھ اس طرح نہیں وہ میل کھا رہا ہوتا.
اشفاق صاحب کے ایک محبت 100 افسانے میں نے پڑھے ہیں، ان کی طوطا کہانی پڑھی ہے، ان کے کچھ اور افسانے پڑھے ہیں جن میں مجھے گڈریا ان کا سب سے اچھا افسانہ لگا، مزہ آیا. یہ نہیں میں یہ غلط لفظ کہہ گیا، مجھے سب سے اچھا لگا، مجھے مزہ آیا اس افسانے کا. اور بعد میں مجھے اندازہ ہوا ادبی حلقوں میں جو کرٹکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اشفاق صاحب کے نام یا ان کے کریڈٹ پہ مین ایک ہی افسانہ ہے اور وہ ہے گڈریا. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ پارٹی بن کے نہیں لکھا انہوں نے. باقی اپنے افسانوں میں ایک طرح کی وہ پارٹی بن کے لکھ رہے ہیں، لائک آپ جو سوچ دینا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہی ٹھیک ہے، وہ آپ دیں، لیکن اسے فیل اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اس سائیڈ پہ ہو کے اس سائیڈ کی وہ بات یعنی لکھ رہا ہے. تو اشفاق صاحب کے انفارچونیٹلی مجھے اس طرح فیل ہوتا رہا، اس لیے اچھا مجھے عامر کوئی بھائی، یہ اتنا تو نہیں. افسانہ نگاروں کی بات ہوگی، آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس قسم کے افسانے لکھتے ہیں یا آپ کے کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کلاس ڈفرنس جو ہے وہ میرا زیادہ موضوع ہے ہم، اور انٹروورڈ ہیں، اور میرے افسانوں کا اگر میں کرٹیسائز کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ ون مین شو ہے، یعنی ان ہم، میں میری اپنی ذات جو ہے اس کے حوالے سے ہی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور میں نے لکھا ہے، جو کہ ایک کمی ہے. اسے میں امپروو کر رہا ہوں، لائک میں جو آپ ہیں، عمر بھائی ہیں یا کوئی اور ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کی نظر سے بھی چیز کو دیکھ کر محسوس کر کے آبزرو کر کے تو میں لکھوں، جبکہ میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں دے دیا کرتا ہوں. تو عمر یہ آپ کچھ ایک میسج سنگل شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک منٹ اور ویٹ کیجیے. جی عامر بھائی آپ کنٹینیو کیجئے. سنگل ڈائمینشن بن جاتی ہے میرے افسانوں کی، یہ تنقید میں کروں گا. لیکن میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجموعی طور پہ نہ دیکھیں، میرے ہر افسانے کو انڈیویجولی دیکھیں. ٹھیک ہے ان میں ایک کنٹینیوٹی آ رہی ہے انٹروورڈ ہونے کی اور ون مین شو ہونے کی، لیکن آپ فی الحال اگر علیحدہ علیحدہ افسانے کو دیکھیں تو آپ کی کیا اچھا رائے ہے؟ عامر اس کے علاوہ یہ بتائیے، گجرانوالہ میں اگر آپ صداکاری کے لحاظ سے، آر جیز ریڈیو کے لحاظ سے، یا آپ افسانہ نگاری یا فکشن کے لحاظ سے، پوئٹری کے لحاظ سے، افسانہ نگاری کے لحاظ سے کوئی نوجوان اپنے علاوہ کسی کو بہتر سمجھتے ہیں تو وہ کون ہے؟ اپنے علاوہ تو سب کو میں بہتر سمجھتا ہوں فرینکلی اور آنیسٹلی. صرف ایک پھر چیز کا بھی میں ایج کوئی ضرور بڑا خود کو نام، دوں گا، کوئی وہی کوئی نا بڑا نام. اپنے سب جو گجرا والے کی ہم بات کریں اس میں صرف ایک چیز کا میں خود کو ایج دوں گا کہ شاید میری، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے پک اچھا کیا یا میرا انٹلیکٹ لیول بہتر ہے، نو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بک ریڈنگ اور اس میں ذرا ملٹیپل سبجیکٹس کے اکارڈنگلی، خاص طور پہ لٹریچر، وہ میری ہے. مطلب صرف اس حد تک میں خود کو تھوڑا سا دوسروں کی نسبت بہتر سمجھتا ہوں، لیکن آواز، ادائیگی، انداز وہ باقی سب کے بہت اچھے ہیں. آپ کا جو صوفیزم کے اکارڈنگلی آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز، آپ کی ٹون اور آپ کے ایکسپریشن سارے اس پہ فٹ بیٹھتے ہیں، جیسے آپ کی آواز کو یا آپ کی شخصیت کو بنایا ہی اس طرح کے پروگرامز کے لیے گیا ہے. اس میں بہت پرفیکٹ ہے آپ کی آواز. آر جے مشرف ہیں، وہ جس طرح کے شوز کرتے ہیں اور ان کا میلان ہے سوشل ایشوز پہ، ٹاک شوز، وہ ان کے لیے پرفیکٹ ہیں، بالکل زبردست. اچھا اب دو بندے مین آ جاتے ہیں. متین کا ایج پتہ کیا ہے؟ جسے وہ ٹھیک سے یوز نہیں کرتا. آنر میں چاہے کہہ رہا ہوں لیکن وہ اسے میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں، جسے وہ یوز نہیں کرتا، اس کی پوئٹری کا اتنا زبردست مارجن ہے اس کے پاس، اور خود شعر بھی اچھے وہ لکھتا ہے. وہ اپنی پوئٹری پروگرام میں انکلوڈ نہیں کرتا، اسے اپنی پوئٹری انکلوڈ کرنی چاہیے تھی. جبکہ متین کو میں مشورہ یہ دوں گا، وہ اس پہ اس طرف سیریس نہیں ہوتا، اپنی پوئٹری کو مزید جو زیادہ لکھے اس میں سلیکٹ کرے اور کتاب اپنی لے کے آئے. اس کے پاس ایک افسانہ نگار کی نسبت ایک شاعر کے پاس فیم حاصل کرنے کا مارجن زیادہ ہے، کیونکہ لوگ ہم، چلتے پھرتے بھی شاعری پڑھ لیتے ہیں. شاعری اس طرح کی چیز ہے، چلتے پڑھتے سنی بھی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے اور پڑھی بھی جا سکتی ہے. لیکن افسانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا فوکسڈ ہونا پڑتا ہے. چاہے افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جو 8 10 12 منٹ میں سنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک جگہ ذرا لمیٹڈ ہونا پڑتا ہے.
تو وہ تھوڑا سا اس سے یہ ڈس ایڈوانٹیجز میں آ جاتے ہیں. باقی اب عمر بھائی سامنے ہیں لیکن میں مجبوراً مجھے پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے عمر بھائی کا انداز آواز آپ کی اچھی ہے, آواز تھوڑی بہت کم اچھی ہوئی ہے. ہے, اپنا ذرا مائک ٹھیک کیجیے. جی میں اب ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر بھائی سامنے بیٹھے ہیں لیکن ان کی آواز, ان کا انداز بہت اچھا ہے. اور لیکن ان سے زیادہ اندر جو ہے وہ عبد الرحمان کا ہے. عبد الرحمان آرچے جو ہے اس کا آواز, اس کا انداز وہ زیادہ اچھا ہے, لیکن وہ ایک صرف خاص موڈ کے اکارڈنگلی بس کرتے ہیں. عمر بھائی میں یہ ہے مارجن یا ان میں یہ ابیلٹی ہے کہ یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں کبھی کبھی یہ یعنی بات کرتے کرتے تھوڑے لوز ہو جاتے ہیں کہ مطلب جیسے آپ نے پہلا اپنا سٹارٹ کیا تو وہ فلو کو آپ مڈ میں اور اینڈ میں بھی برقرار رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹ میں بہتر ہو گئے, اینڈ پہ چونکہ ختم ہونے لگا بہتر ہو گئے, درمیان میں تھوڑے سے لوز ہو گئے. یہ تھوڑا سا مجھے عمر بھائی کی طرف فیل ہوتا ہے. ادروائز جو باقی اور بھی آرچز ہیں ان میں دوست بھی ہیں, وہ سن رہے ہوں گے, لیکن ناراض نہیں انہیں ہونا چاہیے کہ میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ عمر بھائی سے نیچے ہیں پرفارمنس میں, لیکن عمر بھائی میرا عبد خیال الرحمان ہے سے کہ نیچے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم سبھی میں, ہر شخص کے اندر اتنا برداشت بھی ہونی چاہیے اور اتنا صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کی بات کر رہا ہے تو آپ اسے تسلیم بھی کریں اور اس پر نظر ثانی بھی کریں کہ کیا اگر کسی نے نشاندہی کی ہے تو کیا واقعی وہ خامی یا اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے یا نہیں. اچھا, چونکہ پروگرام آپ کی ذات کے حوالے سے اور آپ کے لائف ایکسپیرینس کے حوالے سے ہے تو میں جاننا چاہوں گا کوئی ایک ایسی کتاب جسے آپ ویورز کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہیں اور آپ کا فیوریٹ رائٹر. میں اس حوالے سے آپ جاننا چاہوں گا. یہ میں بھی سمجھا کرتا تھا کہ شاید ایک یا دو چار کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبردست ہوں گی, بس بندہ وہ پڑھ لے تو چیزوں کو جان لے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, اس میں سے کوئی چیز آپ کو زیادہ ہانٹ کر جاتی ہے, آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. تو کیونکہ ایک کتاب تو میں پھر اپنی ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ پڑھیں, لیکن باقی یہ ہے کہ جو آسان انگلش بھی ہے اور اچھے بھی ہیں, اس میں آپ آسکر وائلڈ کو پڑھیں, لازمی اس کی سٹوریز کو پڑھیں. اور پھر آپ ہانس کرسچین اینڈرسن جو ہے ڈنمارک کے غالباً رائٹر تھے جو فیری ٹیلز لکھتے تھے, ان کی کہانیاں بڑی زبردست ہیں, یہ پڑھیں. فی الحال تو یہ دو رائٹر ذہن میں آ رہے ہیں جو ایزی بھی ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں. اگر اردو میں نثر نگاری میں قرۃ العین حیدر کو میں شامل کرنا چاہوں, جو الفاظ کا بہاؤ ان کی تحریروں میں دیکھنے کو ملتا ہے, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں, وہ تو مطلب ایک کلاس ہے نا, وہ تو ایک بڑی اپ لیول کی کلاس ہے کہ جنہیں میں بھی ابھی اتنا زیادہ ایزی ہو کے نہیں پڑھ پاتا. مجھے بھی توجہ دینی پڑتی انہیں پڑھنے کے لیے بہت زیادہ. ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے نا اس وقت. چلیں عامر بھائی, ابھی پروگرام میں ہمارا ٹائم ختم ہونے کو ہے. لاسٹ میں ہم آپ سے افسانہ سننا چاہیں گے یا کچھ لائنیں جو آپ اپنے افسانے کی کوئی ہمیں سنانا چاہیں, تو پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کو پہلے مجھے آپشن یہ دے بتائیں, دیتے میں ہیں میسج افسانے آپ کے آپشن لے علاوہ رہے ہیں اگر آپ افسانہ میں آیا ہوں. یا کوئی واقعہ. نہیں چیٹ پہ میں آیا ہوں, اب یہ واپس کیسے آؤں گا؟ سر اس کو آپ کینسل کر دیں, آپ کے رائٹ ٹاپ کارنر پہ ایک آ رہا ہوگا, اسے کینسل کر دیں آپ. ہاں کر دیا. سر آپ کی جوریڈکشن ہے, آپ افسانہ سنانا چاہیں ہمیں یا اپنی خوبصورت آواز میں کوئی گیت ہمیں سنانا چاہیں. اٹس اپ ٹو یو. گانا شانا کوئی نہیں, اور آواز خوبصورت نہیں, میں دیکھتا ہوں اس میں اگر کوئی نظم وغیرہ کوئی نظر آ جائے. نہیں, یہ فیس بک پر اور ریڈیو پر بھی ہم آپ کو برداشت کرتے رہے, آج کے پروگرام میں بھی کر لیں. نہیں, ہر جگہ نہیں برداشت کرنا چاہیے نا, کوئی ایک جگہ چھوڑ بھی دینی چاہیے. اچھا, یہ ایف ایم کی یادوں کے حوالے سے ہے, ایک شاہکار نظم البم لکھا ہوگا, منور جمیل نے سلیکشن کی ہے. جی, تو اس میں سے ایک آدھ نظم آئی تھنک سنا بھی, یہ کافی ہوگا, کیونکہ افسانہ آپ کو بتایا نا میں نے کہ وہ ذرا
और तरह का मतलब टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, 12-14-15 सही हो गया, मिनट तो ठीक लग है, ही जाते हैं, ठीक हो तो वो नहीं गया। मुनासिब। अच्छा, कैफी आज़मी की नज़्म है, जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और इनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आंखें चाय की प्याली से जब उठी तो दिल में डूबी, डूब के वाह दिल में कहीं, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ ना कहो, आज मैं कुछ ना कहूँ, बस यूं ही बैठे रहो, हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए, कौन जाने इस लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। वाह, वाह वाह। बहुत खूब। एक एक छोटी सी जी जी, नज़्म सुनिए, इरशाद, ज़्यादा इरशाद, ज़्यादा इरशाद। ज़्यादा फ्री ना और बहुत खूब। यकीनन अगर आपने छोट अपने नाम से ये सुनाई होती तो आपको दाद कभी ना देते हम। नहीं नहीं नहीं, ये है मेरी आखिर मेरी पे कहानी, आमिर ये ना कहना ये कैफी आजमी की नहीं थी, मेरी थी। नहीं नहीं, किताब में से सुना है। मेरे हाथ पे लिख दो फैसला जुदाई हम्म। का, इतना मुख्तसर लिखना जितनी तुमने मुझ जैसे कम नसीब शायर से मुख्तसर मोहब्बत की, इतना मुख्तसर लिखो फैसला जुदाई का, जितनी मुझ में सांसें हैं, जितनी मेरी हस्ती है, जिसमें आज से पहले वसल के गुलाबों की रोशनी महकती थी, फैसला जुदाई का अब तवील मत लिखना, जिस तरह मेरी चाहत, जिस तरह मेरी ख्वाहिश, फैसला जुदाई का अगर तवील लिखोगी तब मैं पढ़ ना पाऊंगा, मैं तो अब जुदाई के फैसले को पढ़ने तक जिंदगी का साथी हूँ, जिंदगी तुम्हारी है। बहुत खूब। बस ये आया ज़हन बहुत में तो मैंने कहा शुक्रिया चलो सुना दूं। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक और आमिर का पहलू जो हम आज एक्सप्लोर नहीं कर सके, उनकी टैक्स कंसल्टेंसी, वो जिंदगी रही तो फिर आमिर से फिर वक्त लेंगे और फिर कुछ बातें और सुनेंगे, और इनके टैक्स कंसल्टेंसी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। जी उमर, सर क्लोजिंग बहुत रिमार्क्स। शुक्रिया। जी सर शुक आपका और आमिर भाई का बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमें नवाजा। आप गुफ्तगू के दौरान ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। आ, बात करते हुए अपनी तमाम इस प्रोग्राम के दौरान हमें अपने वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा। अब दोबारा से आपको हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपसे वक्त ले सकें। आई नो कि आपका वक्त बहुत कीमती है। जो आपकी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंसी है, इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात को अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे, और इसके अलावा जो आप एक गहरी निगाह रखते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, अगला प्रोग्राम हम इस नौइयत का करेंगे। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से मैं आपका ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। सामीन और नाजरीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से शाम 7 बजे मैं और आरजे इरफान अशरफ इसी बैठक में आपका इंतजार करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।